जनाब अमूमन पाकिस्तान में जो है रमज़ान में सियासी हिजान में और महाज़राई में कमी वाक़ हो जाती है, लेकिन इस मरतबा का जो रमज़ान है वो मुख्तलिफ रहा पुराने रमज़ान के मुकाबले में। हम देखते हैं कि उसी तरह का सियासी जोड़ तोड़ भी रहा, उसी तरह की सियासी सरगर्मियाँ भी रहीं और महाज़राई की शिद्दत में भी इजाफा हुआ। और न सिर्फ ये, फिर हमने देखा कि जो दहशतगर्दी का फरीक था वो सर पे चढ़ कर बोलने लगा। और यही नहीं, फिर लोगों महंगाई से बहुत परेशान हैं, लोगों को और जो है मसाइल का शिकार हैं। अगर आप इस तनाजुर में देखें तो पाकिस्तान की सियासत के हवाले से बहुत सारे सवालात हैं कि ईद के बाद पाकिस्तान की सियासत का मंजरनामा क्या होगा। क्या हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो बड़ा एक इत्तेहाद बना पाएगी? क्या जो है वो तहरीक चलाने में कामयाब होंगे? हुकूमत क्या करेगी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए? और सबसे बड़ा सवाल कि जो दहशतगर्दी का फरीक है उससे मुकाबला करेगी तो कैसे करेगी? जनाब हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहतरम शाहिद खाकान अब्बासी साहब, सरबराह हैं अवाम पाकिस्तान पार्टी के। और जो हम थीम लेके चल रहे हैं कि ईद के बाद क्या सियासत का मंजरनामा होगा, हम इनसे पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान साहब, आपने अपना वक्त दिया कीमती, वो भी घर पे। मुझे ये सबसे पहले बताइए कि रमज़ान इस मरतबा हमने देखा है कि जो हमेशा अमूमन रमज़ान में इतनी ज़्यादा सियासी एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन इस मरतबा हुई, सियासी जोड़ तोड़ बहुत हुआ, महाज़राई वैसी ही जारी है। ईद के बाद का क्या मंजरनामा देख रहे हैं? आप समझते हैं कि मुल्क में कोई स्टेबिलिटी आएगी या कुछ जो हमारे दीवानगी है, दीवानगी शौक और बढ़ेगी? नहीं, स्टेबिलिटी मुझे आती नज़र नहीं आती, क्योंकि रवैये तब्दील नहीं हुए, सोच तब्दील नहीं हुई। आज मुल्क की बदनसीबी है और ये कहते हुए भी शर्म आती है कि आज हमारे हुक्मरान वो लोग हैं, इक़्तिदार में वो लोग बैठे हैं जो इलेक्ट नहीं हुए। मुल्क को हमने तरजीह देनी है, अपने इक़्तिदार को छोड़ना है और मुल्क को तरजीह देनी है। और आज यही मुल्क की ज़रूरत है कि सारे अपनी जो पोजीशन हैं इससे पीछे हटें। इन पोजीशंस पर जहाँ पर ये बैठे हैं, जिसकी ना कोई कानूनी हैसियत है ना कोई अखलाकी हैसियत है, इससे इन सब को पीछे हटना पड़ेगा और मुल्क के लिए एक एजेंडा तैयार करें, उसको इम्प्लीमेंट करें। आज हमारे मुल्क के गैर मामूली हालात हैं और आपको गैर मामूली सोच और अमल चाहिए इन मामलात को हल करने के लिए। हिज़्ब इख्तिलाफ क्या कर सकती है? आप क्या कर सकते हैं? हिज़्ब इख्तिलाफ अपनी सोच को यकजा कर सकती है और अपने रवैये को बदल सकती है। आज हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। वो 4 साल इक़्तिदार में भी रहे हैं। जितनी आइन की पामाली उन्होंने की है उससे पहले नहीं थी। जितनी कानून की बुरानी को उन्होंने तबाह किया है पाकिस्तान में, उससे पहले नहीं हुआ था। रिकॉर्ड बरकरार है उनका कि टूट गया? मैं ये कह रहा हूँ, नहीं, रिकॉर्ड टूट गया है। अच्छा, भाई ये बदकिस्मती है हमारी कि जो उनके बाद आए हैं उन्होंने उनकी सब खामियों को भुला दिया है, लोग भूल गए। अब तो बड़े नेक परवीन नजर आ रहे हैं वो सबको, जी, फरिश्ते जी, नजर आ रहे हैं। ये मसला है। तो मुल्क तो नहीं चल सकता ना इन हालात में। इसलिए आज सबसे पहले ज़रूरत यह है कि वो कम से कम अपना जायज़ा लें, अपने गिरबान में झांकें कि हमने कर क्या रहे थे, और अगर वही कुछ उन्होंने मज़ीद आगे करना है तो फिर कोई मकसद तो ना। जो आपकी अभी तक थोड़ी बहुत इंटरेक्शन उनसे हुई है, कुछ लग रहा है उनकी सोच में तब्दीली आई है? कोई टेंजिबल आपको कोई इशारा मिला है? देखिए, जो उनकी लीडरशिप मुल्क इस वक्त जेल से बाहर है वो तो सारे इस बात से इत्तफाक करते हैं। लेकिन पीटीआई जो है वो एक जमात है जिसमें एक लीडर है और उसके बाद अवाम है, वर्कर है और वोटर है, और बहुत बड़ी तादाद में है। बीच में जो लीडरशिप है उनकी अवाम के अंदर कोई पजीराई भी नहीं है, ना उनके पास कोई इख्तियारात हैं। ये मुश्किल है पीटीआई की। अगर खान साहब का रवैया बदल लें, वो अपनी सोच बदल लें, तो मुल्क का भी बहुत फ़ायदा हो सकता है। ये आप फरमा रहे हैं कि रवैया बदलने, सोच बदलने, ये बड़े इंटेंजिबल सी बात है ना। अगर उसका टेंजिबल में बताएं कि जी वो ये करें, सोच बदल कर वो ये काम करें, तो उसके बाद रास्ता वो जरा कुछ वजाहत वो करें। सोच है कि कानून की हुक्मरानी को माने, वो आइन की बालादस्ती को माने कि मुल्क में एक आइन भी है, मुल्क उसके मुताबिक चलता है। वो अपना एक एजेंडा तैयार करें कि मुल्क में क्या इस्लाहात चाहिए। और आज ये उनकी खुश नसीबी है या बदनसीबी है कि उनके पास एक हुकूमत भी है जो कि केपी की हुकूमत है, उसको चलाएं, अवाम को मॉडल बनाकर दिखाएं। अच्छा, ये बताइए कि जब ईद गुजर जाएगी उसके बाद बहुत लोग तवक्को कर रहे थे कि जी हिज़्ब इख्तिलाफ का एक बड़ा इत्तेहाद बनने जा रहा है, क्या उम्मीद करें कि फ़ौरन बनेगा या आपको लग रहा है कि भी वो मंजिल दूर है, मज़ीद इसमें गुफ्तगू होगी, चार्टर ऑफ डिमांड बनना है हमारा, कोई कंसेंसस डेवलप होना है?
نہیں، چارٹر ڈیمانڈ کوئی نہیں ہے، جو آپس کے اختلافات ہیں، تحفظات ہیں، ان کو دور کر دیں. یہ تحفظات جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اور یہ ہم نے ہر میٹنگ میں ذکر کیا ہے. پی ٹی آئی تو کہتی کہ ہم بھی آئین کی بالادستی کے لیے لڑ رہے ہیں، ہم بھی مطلب قانون کی حکمرانی کے لیے لڑ رہے ہیں. اچھی بات ہے، اس کی سوچ دکھائیں نا. آج پی ٹی آئی صرف جو آج تک بات کرتی یہی خان صاحب کو جیل سے نکال دیں، اچھا، جو مقدمے ختم ہو جائیں. میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ آپ کا بنیادی مقصد نہیں ہو سکتا. سیاسی لیڈر جیلوں میں جاتے رہے ہیں، پہلے بھی جاتے رہے، اس کے بعد بھی بدقسمتی سے جاتے رہیں گے. لیکن اگر ان کی جماعت صرف یہ ہدف بنا لے کہ ہم نے اپنے لیڈر کو جیل سے نکالنا ہے ہر قیمت پر، اور وہ صوبائی حکومت کے وسائل استعمال کر کے لوگوں کو موبلائز کر کے اور دارالحکومت پر حملہ آور ہو جائے، ملک کے دارالحکومت پر، پھر یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ آئینی سوچ ہے، یہ قانون کی حکمرانی کی سوچ ہے. بڑی برداشت چاہیے ہوتی ہے، اپوزیشن میں بہت برداشت چاہیے ہوتی ہے. ہمارے حکومتی رویے، خان صاحب کا رویہ بھی یہی تھا، یہاں بدقسمتی سے رویہ اس سے بہت بدتر ہے، تو اس کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس کو سہنا پڑتا ہے. تو اب جو آپ کی بات سے میں نے جس نکالی کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے بعد مزید محاذ آرائی میں اضافہ ہوگا، بدقسمتی ہے یہ. محاذ آرائی کیا کریں گے ملک کے اندر؟ کیا محاذ آرائی کریں گے؟ یقین کریں، مجھے بتائیں نا، آپ پاکستان میں آج حالات ہیں کہ محاذ آرائی کریں ایک دوسرے سے؟ یہ تو آج ساری مفادات. میں جو 2 روز سے اسلام آباد میں گھوم رہا ہوں تو مجھے تو کہیں پہ کوئی ایسی بات نہیں نظر آ رہی کسی سے بھی مل کر کہہ رہا ہوں کہ جی ہمیں یہ ہمارے پاس ایگزٹ پلان ہے، یہ ہم پلان لے کر چل رہے ہیں کہ یہ ملک اس مشکل سے نکلے گا. اور میں دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں. یہ ہر جگہ پہ غصہ مجھے نظر آ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف بہت ہی زیادہ ایک ہارڈ پوزیشن نظر آ رہی ہے. ہارڈ اس لیے ہے کہ جو حکمران ہیں وہ مانگے کی کرسی پہ بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے فیصلے کرنے کا، تو وہ تو اپنا وقت گزار رہے ہیں. جن کے پاس اختیار ہے وہ کیا کریں؟ ان کو کیا احساس نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ احساس ہونا چاہیے، احساس کہ 2 صوبوں میں ہمارے مطلب بہت قیامت کی مشکلات ہیں. صرف صوبوں کی بات نہیں، آپ ملک کی معیشت دیکھ لیں. ایک چند چیزیں بنیادی ہوتی ہیں سیاست میں، حکمرانی کے اندر، اور وہ بنیادی بات یہ ہے کہ جس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، جس میں قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی، رول آف لا جسے کہتے ہیں، ملک ترقی نہیں کرتا. یہ بڑی بہت ایک بنیادی بات ہے. اگر یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آئے گی تو پھر ہمارا اللہ ہی حافظ ہے. جب آپ کی آتے ہیں عوام پاکستان پارٹی، وہ کیا کرے گی عید کے بعد؟ اس کا کیا، کس طرح سے وہ اپنی جڑیں عوام میں لے کے جائے گی؟ کچھ آپ کو کامیابی ہو رہی ہے؟ ہم تو اپنی کوشش، آپ کی کیا وہ ہے اپنے اوپر؟ جی بالکل، ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں. ہم اپنا پیغام لے کے ہر ایک کے پاس جاتے ہیں. ہم نے جماعت کے اندر ایک صلاحیت بنائی ہے. ہم آج ملک کے معاملات کی، ملک کے ایشوز کی بات کرنے کے قابل ہیں، اور میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ شاید کسی اور جماعت سے زیادہ قابل ہے. ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ سولر کا معاملہ آیا، اس میں صرف ہم نے بات کی. ملک کے ایشوز پر بات آج صرف عوام پاکستان کر رہی ہے. ہم ضلع کی سطح پر، حلقے کی سطح پر ہم پارٹی کو ایک پریزنس کریٹ کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں اس کو. اگر آپ یہ توقع رکھتے ہیں کہ جسے ہم الیکٹیبلز کہتے ہیں اور نامی گرامی افراد جو ہیں وہ جماعت میں شامل ہوں گے، ہم نے کوشش بھی نہیں کی. یقیناً جو الیکٹیبلز ضروری ہوتے ہیں سیاست میں، وہ وقت آنے پر، آج تو ہر جماعت کی حکومت ہے، الیکٹیبلز بھی یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہماری کوئی تھانہ کچہری چلتی رہے، کوئی ڈیولپمنٹ چلتی رہے، کوئی ووٹوں کا ہمارا گلشن کا کاروبار چلتا رہے. تو جب وقت آئے گا تو انشاءاللہ لوگ اس طرف رجوع کریں گے. کیونکہ میں حقیقت صاحب کو کہتا ہوں کہ مجھے جو آج 3 بڑی جماعتیں ہیں، ان سے مجھے امید نظر نہیں آتی ملک کے مسائل کو حل کرنے کی صلاحیت ان کے اندر نہیں ہے. اچھا، یہ شکایت بہت سارے لوگوں کو ہے کہ جی بالکل ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، لیکن ظاہر حکمرانی ان کے پاس ہے، ان جماعتوں کے پاس ہے. تو کیا آپ نون لیگ کو کیا نصیحت کریں گے اپنی پرانی جماعت کو؟ کیا کریں؟ ان کو نظر نہیں آ رہا کہ ملک کہاں جا رہا ہے، لوگ کتنے فکر مند ہیں، کتنے مایوس ہیں، نہ وہ مایوسی دور کر پا رہے ہیں، نہ وہ امید دلا پا رہے ہیں. دیکھیں، نون لیگ میاں نواز شریف صاحب ہے، اس کے علاوہ کسی شخص کی وہاں عوام کے اندر مقبولیت نہیں ہے. اور وہ خاموش ہیں. وہ خاموش ہیں، ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے بدقسمتی سے. کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا تھا 8 فروری کو. اگر وہ یہ کہہ دیتے کہ ہم الیکشن ہار گئے، آج پاکستان کے حالات کچھ اور ہوتے. یہ موقع ان کے پاس آج بھی ہے. کیونکہ میں یہ کیا مجبوری کیا ہے کہ وہ مطلب ہے اتنا زیادہ اپنی، لوگ کہتے ہیں کہ اپنی نشست ہار گئے تھے، اس کے باوجود جو ہے وہ
وہی کھیل کھیل رہے ہیں جو بقول آپ کے کہ ان کے لیے مزید نقصان دہ ہے. یہ بہت بڑا ایک دھچکا ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب لاہور میں اپنی سیٹ ہار گئے، یہ بہت بڑی ناکامی ہے جماعت کی. میں کہوں گا جماعت کی زیادہ ناکامی ہے، ان کی ذات کی کم ہے. دوست جاتے جاتے، کیونکہ ہمارا یہ شو جو ہے وہ عید کے دنوں میں چل رہا ہے، عید کے دن چل رہا ہے، کچھ آپ کہنا چاہیں گے لوگوں کو؟ کوئی عید کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی کوئی امید ہو، یا صرف وہی آپ کہہ رہے ہیں کہ جی منفیت ہے اور کچھ نہیں چل رہا؟ کیا نصیحت کریں گے وہ تو آپ نے سوال پوچھا نا. میں تو ہمیشہ حل کی بات کرتا ہوں. لوگ دعائی کر سکتے ہیں، لوگ دعا کر سکتے ہیں، اور دعا جو ہے وہ الیکشن کے پولنگ اسٹیشن پر ہوتی ہے. دو چیزیں عوام کر سکتے ہیں، ایک وہ دعا کرتے ہیں، ایک دعا ڈال سکتے ہیں. تو دعا انہوں نے دی تھی، آپ نے دعا قبول نہیں کی. اب وہ عوام دعا ہی کر سکتی. بہت بہت شکریہ شاہد خاقان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین، آپ نے سابق وزیر اعظم کی گفتگو سنی. یہاں پہ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب دوبارہ حاضر ہوں گے تو آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے شیخ رشید احمد صاحب سے. بہت دنوں سے وہ مطلب ہے اتنا میڈیا پہ نہیں آ رہے ہیں، بڑی مشکل سے آج ہم نے ان سے وقت لیا ہے. ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم شیخ رشید صاحب، معروف سیاستدان، ہمارے سابق وفاقی وزیر، اور بڑے دنوں کے بعد مجھے ان سے ملاقات ہو رہی ہے. شیخ صاحب بہت شکریہ، آپ اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، اور اتنے مختصر وقت پہ کہ آپ نے کراچی سے آئے ہوئے لوگوں کا کچھ آپ نے بھرم رکھ لیا. تو ظاہر ہے کہ مجھے یاد نہیں پڑتا، ہمیشہ ہم دیکھتے تھے کہ جب رمضان شریف آتے ہیں تو سیاسی سرگرمیاں کم ہو جاتی ہیں، کچھ مان پڑ جاتی ہیں. ہم نے دیکھا بڑا مختلف رمضان تھا اس مرتبہ کا، ٹھنڈا رمضان تھا ہے نا، اور لوگوں کا بزنس نہیں لگا، رستے انہوں نے بدل دیے، بازار بند کر دیے. آج میں موتی مسجد گیا تھا، صرف 3 آدمی اعتکاف پہ بیٹھے ہوئے تھے موتی مسجد میں. ضیاء الحق مسجد میں تو کیونکہ ذرا راشن ٹھیک ہوتا ہے، تو شہروں میں تو کوئی حالات نہیں ہے جی. عید شبرات جو ہے وہ بہت ہی ٹھنڈی ہے، بڑی ٹھنڈی عید ہے، اور لوگوں کے مسائل بہت زیادہ ہیں. دعا کریں غریبوں کے، اور بہت سارے لوگ جیلوں میں ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کے والدین عید والے دن وہ اپنے گھروں میں آ جائیں. سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جیلوں میں ہیں. کیا امید کیا آپ عید کے بعد کا، لوگ کہتے ہیں نا کہ جی عید کے بعد کی کیا توقعات ہیں؟ کچھ ہمارے یہاں سیاسی استحکام آئے گا ملک میں، کچھ لوگوں کے دکھ درد میں کمی ہوگی، مسائل کم ہوں گے، کیا آپ کی وہ ہے تجزیہ کیا کہتا ہے، آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے؟ 2-3 مہینے اہم ضرور ہوں گے جی، مارچ اپریل مئی جون جولائی. لیکن حالات تو اتنے خراب ہیں جی کہ بازار خالی ہیں، گاہک خالی ہے، دکان خالی ہے. حالانکہ کل ہمارے سامنے حاجی صاحب ہیں، کبھی ہوا نہیں، اچھے صاحب حیثیت ہیں، اس نے کہا کہ 15,000 روپیہ دے دینا. کل کی بات ہے. میں کہا کیوں؟ کہنا بل جمع کرانا کٹ گئے. So things are not as good as people are thinking. اور غریب تو لگا ہی گیا ہے جی. شیخ صاحب، قوموں پہ بڑے بڑے سخت وقت آتے ہیں، اور پاکستان پر بھی آئے، اور لوگ نکل جاتی ہے، قوموں میں امید ہمیشہ قائم رہتی ہے. اس پر سب کیا وجہ ہے کہ میں جب پڑھے لکھے پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں تو زیادہ تر جو ہوتے ہیں وہ کوئی اتنی امید کی کرن نہیں دکھا رہے ہوتے. کوئی پڑھا لکھا زیادہ تھکا ہوا ہے. سر جی میں آپ سے اصل عرض کروں کہ چھینا چھپٹی بہت شروع ہو گئی ہے شہروں میں پرس تو چھینتے ہی تھے، اب تو لوگ میٹر بھی اتار کے دے جاتے ہیں، پوری گلی کے میٹر اترے ہوتے ہیں. کوئی حال نہیں ہے. اور اسلام آباد پنڈی تو بڑا اچھا ان کا وہ رہا ہے، ہمارا تو بڑا اچھا کراچی والا مرض نہیں تھا، لیکن وہ آ گیا. وہ کراچی کی فضا جو ہے راولپنڈی اسلام آباد پہنچ گئی ہے. اچھا، ہم تو چاہ رہے تھے کہ پنڈی اور اسلام آباد کی فضا ہمارے پاس آئے، کچھ ہماری حالات بہتر ہوں، لیکن پتہ چلا کہ الٹا ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے تاریخی جام پیدا ہوئے لال ویلی میں کے ساتھ، راجہ بازار وہ بند کر دیا چلنے کے لیے، صدر بند کر دیا، ٹرنک بازار بند کر دیا، موچی بازار بند، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. اور دکانوں پہ گاہک نہیں ہے. جہاں 14 سیلز مین تھے وہاں 4 سیلز مین بھی نہیں ہیں. شیخ صاحب، ایسا کیا مطلب ہے کہ غلطی ہوئی ہم لوگوں سے اجتماعی طور پہ کہ ہماری یہ حالت ہو گئی؟ ظاہر ہے کہ ٹھیک ہے حکومتوں کو ہم تنقید کرتے ہیں، من حیث القوم جو ہے آپس میں انتشار خلفشار کا شکار ہو گیا. ہم جو کچھ ہیں وی آر ناٹ وٹ وی آر.
ہم وہ نہیں جو دکھائی دے رہے ہیں. ہم منافقت کی اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ اپنے مفاد کی خاطر ہم کسی کی گردن بھی کاٹ سکتے ہیں. آپ اپنے مطلب آپ عوام سے بڑا تعلق رہا ہے آپ کا, آپ نے امپورٹنٹ ترین پوزیشنز لی ہیں, انٹیریئر منسٹر سے لے کر انفارمیشن منسٹر, اور آپ کا مطلب ہر اس میں ہے. میں 17 دفعہ وزیر رہا ہوں. میں نے اتنے برے حالات نہیں دیکھے کہ لوگوں کے چہرے پہ خوشی نہیں ہے, رونق نہیں ہے, محبت نہیں ہے, پیار نہیں ہے. استحکام لانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ آپ کو پتہ کیا کرنا چاہیے؟ اگر مذاکرات کرنے ہیں تو سنجیدہ کرنے چاہیے, سیریس کرنے چاہیے, فیصلہ کن کرنے چاہیے. اور اگر کمپنی کی مشہوری ڈگڈگی بجانی ہے تو بجاتے رہیں, کچھ 2-3 مہینوں بعد اور حالات خراب ہو جائیں گے. یہ مذاکرات کیا نون لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان ہوں, حزب اختلاف اور حکومت کے درمیان ہوں, یا اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو؟ کیا نوعیت کیا ہوگی؟ جی اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کیا ہوگا؟ یہ کیا بیچتے ہیں؟ کیا پدی کا شوربہ. جو کرے اسٹیبلشمنٹ کرے اور بہتری کا کرے. میں ایک بات کہوں یا نہ کہوں کہ اس وقت بھی پرسوں عید ہے, سینکڑوں لوگ جیلوں میں ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ کو وہ لوگ بیچارے جو ریڑھی والا ہے, کلفی والا ہے, آئس کریم والا ہے, امرود بیچ رہا ہے, بس حاضری پوری ہوئی ہے, اس کو تو بیچارے کو چھوڑ دو, اللہ رسول کے واسطے چھوڑ دو. اس کے گھر میں حالات نہیں ہیں, اس کے گھر کمانے والا نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ مطلب آپ کا سیاست میں اتنا فعال کردار, آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کچھ آپ میڈیا پہ ہم ڈھونڈتے رہتے ہیں آپ کو, آپ کی گفتگو, آپ کے انٹرویوز تو بڑا وہ رہا کرتے تھے, مطلب لوگ سننا چاہتے تھے. کیا کہوں دیکھیں ابھی میں 3 چلے کاٹ آیا ہوں. ایک چلہ 40 دن کا کاٹا, پھر کاٹا. میرے پاس کہنے کے لیے نہ حل بھی کوئی نہیں ہے, اور میرے پاس کوئی تجویز بھی نہیں ہے, اور میرے پاس کوئی ایجنڈا بھی نہیں ہے. اور میں لوگوں کو جس حال میں دیکھ رہا ہوں, میں اس کا نتیجہ تو اچھا نہیں دیکھ رہا. ہم امید کریں کہ آنے والے دنوں میں آپ دوبارہ فعال ہوں گے. ذرا سا مطلب چلے کاٹ لیا آپ نے, تپسیا کر لی, جو آپ کا میرا خیال میں 2-3 مہینے دیکھوں گا, میں نہیں ابھی ہوں گا. میرے نزدیک 3 مہینے کافی اہم ہوں گے, اور جون جولائی تک, مارچ اپریل مئی جون جولائی تک لوگ اس سے زیادہ برا وقت لوگوں پہ نہیں آ سکتا. شیخ صاحب چلیں ہم دعا کرتے ہیں, امید کرتے ہیں کہ یہ جو عدم استحکام ہے, لوگوں کی مشکلات ہیں, اس کا جلد از جلد خاتمہ, اور آپ کو دوبارہ سے استحکام کی انتہا ہے. دیکھیں میں پاکستان کا کہنا نہیں چاہیے, میری جذبات آ گئے ہیں. پاکستان میں سب سے پہلے یحییٰ خان نے پہلے دن کورٹ مارشل میرا کیا, 1 سال قید بامشقت اور 10 کوڑے. اس سے بھی برے حالات ہیں. لوگوں کے گھروں میں کھانے کے حالات نہیں ہیں. لوگوں کے گھروں میں اگر ایک بندہ باہر گیا ہوا ہے تو گھر چل رہا ہے, اگر ایک بندہ ملک سے باہر کچھ نہ کچھ بھیج رہا ہے تو گھر چل رہا ہے. لوکل نہ ریڈی لگا سکتا ہے, نہ کھونچا لگا سکتا ہے, کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے. بازاروں کے میں نے آپ کو بتایا میں پیدا ہوا ہوں لال ویلی, راجہ بازار بند, رستہ بند ہے. آپ جائیں لے کے کیمرہ, کوئی نہ موٹر کے, ایک کام ضرور کر کے جائیے گا کہ راجہ بازار میں سے کیمرہ گھمائیں کہ کوئی ہے یہاں. ایک کام کر کے جائیے ٹرنک بازار میں سے کیمرہ گھمائیے کہ کوئی ہے یہاں, کوئی لینے والا, کوئی دینے والا, کوئی کہنے والا, کوئی بولنے والا, کوئی سننے والا, کوئی سنانے والا. بالکل قیامت کا سما ہے, سناٹا طاری ہے. یہ ہے عید آپ کی. چلے ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے مطلب پاکستان کے جو مشکل دن ہیں جلد اس کا خاتمہ ہو, اور آپ جیسے جو سیاستدان ہیں دوبارہ فعال ہوں, اپنا وہی جو مثبت آپ لوگ کردار ادا کر سکتے ہیں کریں, ہمارے سیاستدان بھی اور ظاہر عام آدمی بھی. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا شیخ صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم زاہد حسین صاحب, معروف صحافی ہیں, مصنف ہیں. زاہد صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ بتائیے گا کہ عید کے بعد کا کیا آپ سیاسی منظرنامہ دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان میں سیاسی استحکام کی کوئی امید ہے آپ کو؟ مجھے تو کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی ہے. اگر دیکھا جائے تو یہ صورتحال ایسی ہی چلے گی. مجھے جہاں تک حکومت کا تعلق ہے, اس کو جہاں تک اس وقت ٹھیک ہے بہت سارے جو اندرونی چیلنجز ہیں اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے,
معاشی صورتحال تھوڑی سی اس کو کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیبل ہوئی ہے، لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ صورتحال بالکل ہی یعنی قابو میں آ گئی ہے۔ دوسری بات اور آتی ہے کہ سب سے بڑا جو مسئلہ جو ہے حکومت کے لیے رہے گا وہ ہے دہشت گردی کی۔ دو آپ کو جو ہے یا ملیٹنسی کے حوالے سے کہہ لیں، دو آپ کے صوبے جو ہیں بلوچستان اور کے پی میں صورتحال خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے۔ دیکھیں اس وقت بہت سارے مختلف علاقوں میں مختلف مسائل موجود ہیں، خاص طور بلوچستان کا اگر دیکھا جائے تو بلوچستان کا زیادہ مسئلہ جو ہے وہ سیاسی ہے۔ مطلب جو دہشت گردی ہے اس کو تو کوئی اس کی وہ تائید نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہمیں ان چیزوں کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس قسم کی حالات پیدا ہو گئے ہیں، اور ابھی بھی حکومت سمجھتی ہے کہ شاید وہ صرف طاقت کے زور سے اس سے نبٹ سکتے ہیں۔ میرے خیال یہ صحیح نہیں ہوگا۔ دنیا بھر میں جب ہم اس قسم کی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے ملیٹنسی کے حوالے سے، تو وہاں پہ سب سے بنیادی چیز آتی ہے کہ سیاسی طور پہ آپ کے لیے بھی جو ہے آپ کو اس پر مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور جب عوام آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، جہاں پہ سب سے بنیادی چیز ہے کہ عوام کو، یا جس کو کہتے ہیں ہارٹ اور مائنڈز جو ہیں، آپ کو جیتنا پڑتا ہے۔ اس وقت بلوچستان کا مسئلہ یہ ہے صرف دہشت گردی نہیں ہے، بلکہ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اچھی خاصی آبادی وہاں کی ایک لحاظ سے ریاست سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ وہی جیسے آپ نے فرمایا کہ زیادہ زور جو ہے وہ کائنیٹک آپریشنز پہ ہے، اور جس کے ساتھ دیگر انتظامی آپ کو اصلاحات کرنی چاہیے، آپ کو سیاسی کرنی چاہیے، معاشی کرنی چاہیے، وہ نہیں ہو پا رہی۔ اور ہمارے یہاں دہشت گردی کے دو تھیٹرز ہیں، ایک ظاہر کہ بلوچستان کا آپ نے فرمایا، ایک ظاہر کے پی کا الگ ڈائنامکس ہیں، اس کے لیے آپ کو الگ ٹول کٹ چاہیے اس سے نمٹنے کے لیے۔ بالکل صحیح بات۔ دیکھیں جو الگ دونوں کا الگ الگ طور پہ دیکھنا چاہیے۔ کے پی کا مسئلہ جو ہے وہ جو بھی دہشت گردی کی کارروائی ہے تو سورش پسندی ہے، وہ سیاسی معاملہ نہیں ہے۔ اس کو جو ہے ٹھیک ہے، اس کو مس ہینڈل کیا گیا ہے، ہماری کوئی پالیسی رہتی نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ کبھی فائر فائٹنگ تک ہم رہے ہیں، لیکن ایک لحاظ سے لانگ ٹرم اسٹریٹجی نہیں ہے۔ کے پی کا ایک اور مسئلہ بھی ہے جو دہشت گردی کی صورتحال ہے، اس میں وہاں کی سیاسی ایک لحاظ سے جو غیر اطمینانی کی فضا ہے، اس کا یہ بہت بڑا حمل دخل ہے۔ دیکھیں اس کا اگر صوبائی اور حکومت اور فیڈرل گورنمنٹ جو ہے آپس میں کنفرنٹیشن جب بنتی ہے تو اس کا اثر، اور خاص طور پہ اس پاکستان کے اس خطے پہ جہاں پہ جو ہے پاکستان کو دہشت گردی کا سب سے بڑا سامنا کرنا پڑا ہے، وہاں پہ اگر صوبائی حکومت آگے معطل کر دیں یا اس کو غیر یا افیکٹو نہیں رہتی ہے، یا جو بھی اس کا کنفرنٹیشن رہتا ہے، یا اس کے ساتھ مل کے آپ کوئی پالیسی نہیں بناتے ہیں، تو پھر وہ آپ کبھی بھی اس مسئلے کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں۔ طاقت کا اگر استعمال بھی کرنا ہے، طاقت کا مسئلہ یہ آتا ہے کہ اس کے کس طرح سے فوجی کارروائی نہیں آتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ کی پولیس فورس کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، آپ کو جو سویلین ادارے ہیں جو اس سے نمٹنے کے لیے ان کو مضبوط کرنا پڑتا ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کیونکہ وقت مختصر اور دو بڑے اہم سوالات ہیں سیاسی محاذ کے اوپر بھی۔ ظاہر ہے کہ پاکستان میں ایک آپ کو پتہ ہے کہ عدم استحکام کی کیفیت ہے، کوئی حکومت کی طرف سے آپ کو لگ رہا ہے کوئی ایسی پہل کاری ہوگی کہ جو ان کا ایک وہ اپوزیشن جو سسٹم کے اندر ہے اس سے معاملات کو طے کر سکیں؟ نہیں، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ حکومت کو یہ ہے، بلکہ حکومت تو سمجھتی ہے کہ حالات قابو میں ہیں، سارے حالات بہتر ہیں، اور وہ اسی طرح چلانا چاہتے ہیں۔ اور اسی سے جڑا ہوا پھر دوسرا سوال آ جاتا ہے کہ اس اختلاف کی جو کوشش ہو رہی ہے ایک براڈ بیس الائنس بنانے کی، اس کی آپ کو کامیابی کی کوئی امید نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں مجھے نہیں لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں کوئی سنجیدہ ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان ہمیشہ سے ایک رہی ہے کہ پالیسی جو ہے وہ ٹھیک ہے، اپوزیشن کو سمجھتی ہے کہ شاید ہمیں ان کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ ان کا مولانا فضل الرحمان صاحب کی پالیسی جو ہے دوہری ہے، پتہ نہیں چلتا ہے کہ اس وقت کس طرف چلے جائیں گے۔ زیرک سیاستدان ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے پتے جو ہیں پورے دکھا نہیں رہے۔ بہت بہت شکریہ ظاہر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، جس طرح عید سے پہلے پاکستان کی سیاست میں بہت سارے سوالات تھے، وہ سوالات لگ یہ رہا ہے کہ عید کے بعد بھی رہیں گے۔ ہم چلتے ہیں اپنے اگلے مہمان کی طرف۔ تو جناب ہم لوگ گھومتے پھرتے پہنچ گئے پارلیمنٹ لاجز، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب بما اپنے صاحبزادے بہرام صاحب کے۔ کیا لگتا ہے، کچھ امید ہے آپ کو کہ عید کے بعد ہم اس نیت سے نکلیں کہ جی اب لوگوں نے جو دعائیں کی ہیں صبح کے وقت کہ اب جو ہے اس ملک میں سیاسی استحکام آ جائے گا؟ آپ کی آمد پہ بہت مشکور ہوں، اور آپ کے سامعین کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک۔ یہ سیاسی عدم استحکام بھی ایک بڑی ہی مضبوط وجہ کے طور پہ سامنے نظر آتی ہیں۔ اب سیاسی عدم استحکام جو ہیں وہ 2.5 سالوں میں اتنا گہرا ہو گیا ہے، اور اس نے نہ کہ صرف سیاست میں عدم استحکام پیدا کیا ہے بلکہ پاکستانی معاشروں میں، شہروں میں، گلیوں میں عدم برداشت اور سیاسی منافرت کو اتنا پھیلا دیا ہے کہ
کہ حیرت ہوتی ہے. کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ پاکستان کے جید سیاستدان اتنے بردبار لوگ اور جو بہت ہی زیادہ جمہوری ہونے کے دعوے دار ہوتے تھے، اب جو میں پارلیمان کے اندر اور باہر اور میڈیا پہ جو رویے دیکھتا ہوں وہ اب نارمل لوگوں کے ہوتے ہیں. موجودہ حالات میں ایک امید کی کرن بنی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب کا یہ بیان کہ میں ثالثی کرانے کو تیار ہوں اور دوبارہ جو ہے سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہونا چاہیے. یہ شاید اگر یہ کوشش کر لیتے ہیں اور یہ کوشش بڑی خوشائند ہے تمام پاکستانیوں کی نظریں، تو لہٰذا اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب اس ملک میں پاکستانیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی منافرت، سیاسی انتشار، عدم استحکام کو ختم کرنا چاہتا ہے، یہ ایک تاریخی کارنامہ ہوگا ان کا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے لیے ایک بڑا اچھا موقع ہے. ہم نے 26 نومبر کے بعد جو پاکستانیوں کا حق احتجاج ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے اب جو بھی پارٹی اپنے ورکر کو نکالے گی تو ذہن میں یہ سوچ کر آئے گی کہ گولی بھی چل سکتی ہے. یعنی جو حق احتجاج ہے یا تو سرنڈر کرنا پڑے گا یا گولی کے سامنے کھڑے ہو کے حاصل کرنا ہوگا. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ پی ٹی آئی اور ایک تو دو کوششیں کر رہے ہیں، ایک تو اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بنتا ہے نہیں بنتا ابھی تک مجھے نہیں لگتا. جو میری اب تک یہاں پر بات ہوئی اسلام آباد میں تو بھی وہ منزل دور ہے. پھر ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں کہ جی عید کے بعد ہم لوگ مظاہرہ کریں گے، ہم لوگ دوبارہ احتجاج کریں گے. یا آپ کو کیا امکان لگ رہا ہے، کس چیز میں وہ کامیاب ہوں گے یا کوئی تیسرا راستہ ان کے پاس ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ پہلا راستہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب کی تجویز ہے یہ ورکیبل بھی ہے، فیس سیونگ بھی ملے گی، کیونکہ احتجاج کی کیپیسٹی سیریسلی کمپرومائز ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کی. اور گزرتے دن کے ساتھ ہماری احتجاج کی جو کیپیسٹی ہے وہ کمزور ہوئی ہے. پارٹی جو ہے وہ گزشتہ سال کے مقابلے میں اس سال جو ہے نیومیریکلی بھی کمزور ہوئی ہے. پارلیمان کے اندر ہمارے ممبران جو ہیں وہ ہتھیائے گئے اور شاید مزید بھی ہتھیائے جائیں. تو لہٰذا جو پارٹی کے اندر تقسیم ہے ان حالات کو دیکھتے ہوئے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پارٹی احتجاج کے قابل ہے. اور دوسری بات بے شک احتجاج نہ ہو، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک پارٹی وہ پاکستان کی سیاست میں ٹیڑھا پن آیا ہوا ہے اور اس وقت تک دور نہیں ہوگا جب تک لوگ الیکشنز کو قبول نہیں کریں گے، جب تک پی ٹی آئی کا پروٹیسٹ موڈ ختم نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ہوں گی نا اس کے بعد. تو وہ آپ کو اس راستے کی طرف، ایک تو بلاول بھٹو کا آپ نے کہا کہ وہ ایک انیشیٹو ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس اس پہ لیں گے، کیا مطلب اس کے لیے پی ایم ایل این تیار ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کیا اس کے اوپر رد عمل دیتی ہے؟ یہ جو لیڈرز آج کل ہیں پاکستان کے اور جو سیاسی پارٹیاں ہیں ان رویوں کے ساتھ تو مجھے کوئی سیاسی استحکام ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا ہے. کنجی کس کے پاس ہے؟ کنجی اس تالے کی کنجی کس کے پاس ہے؟ اگر سب سیاستدان یا جتنے بڑے لیڈر ہیں یہ سیلف لیس ہو جائے، غرض کی پٹی جو ہیں اتار دیں، پاکستان کا سوچیں، پاکستانیوں کا سوچیں. اور ممکن بھی ہے، اتنے بھی گئی گزری قوم نہیں ہے ہم کہ اپنے سروائیول کے ایک ایسے مقام پہ جہاں ہمیں انتہائی سنگین اندیشے اور نقصانات لائق ہونے ہیں والے ہیں اور اس کے بالکل پریلیوڈ پہ ہیں. اگر اس وقت بھی ہم یہ نہیں سوچتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ شدید نقصانات سے دوچار ہوگا. دیکھیں یہ جو دہشت گردی ہے، دہشت گردی اب اتنی پھیل گئی ہے، خود میرے حلقے میں اس سال عید میں اپنے حلقے میں نہیں جا سکا. یہ صرف کے پی کی بات ہے، یہی صورتحال بلوچستان کی ہے. جینا دوبر ہو گیا ہے، نفسیاتی مریض لوگ ہو گئے. عید کی خوشیاں جو ہیں 20 سالوں سے ہم نے نہیں منائی ہے. پاکستان کی جتنی بھی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، عمران خان سمیت، سب کو کیمرے کے سامنے گول میز ٹیبل پہ بٹھا دے اور یہ مسائل ان کے سامنے رکھ دے اور پوری قوم کو نظر آ جائے گا کہ قوم کے لیے اکٹھے پہ، اتحاد ہونے پہ، متحد ہونے پہ راضی ہیں اور کون تفرقہ ڈالنا چاہتا ہے. جس دن قوم سیاسی طور پہ ایک اکائی بن گئی تو دہشت گردی کو بھی ہم شکست دے سکتے ہیں، ہم اپنے معاشروں میں امن بھی لا سکتے ہیں اور ملک کو ایک پائیدار سیاسی مستقبل دے سکتے ہیں. مروز صاحب بہت بہت شکریہ. آپ نے میرے خیال میں ناظرین، مروز صاحب نے پنچ لائن دے دی ہے کہ پاکستان کو اگر ان نامساعد حالات سے نکالنا ہے تو سیلف لیس ہو کر سوچنا ہوگا. جو ہمارے سیاستدانوں میں خود غرضی کی سوچ ہے اس سے دور ہٹنا ہوگا. اور اسی کے ساتھ میں کہوں گا تمام اہل وطن کو عید مبارک. مروز صاحب آپ کو بھی اور جناب بہرام صاحب آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. عامر زین کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.